अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान दरक्षा इरफान। कहते हैं जब ज़िंदगी भारी लगने लगे तो समझ लें हमने उसे ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल बना लिया है। सादा ज़िंदगी कोई पुरानी सोच नहीं बल्कि आज के थके हुए दिलों के लिए सबसे जदीद इलाज है। जहां कम ख्वाहिश हो वहां शिकायत खुद ब खुद कम हो जाती हैं और जहां दिल मुत्तमिन हो वहां सुकून खुद चल कर आता है। आज के इस शोर से भरे ज़माने में असल ऐश वो लम्हे हैं जिनमें दिल को करार मिले, बगैर किसी मुकाबले के, बगैर किसी दिखावे के। सादगी हमें ये एहसास दिलाती है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ होना ज़रूरी नहीं है, बस दिल का शुक्रगुजार होना काफ़ी है। ज़िंदगी की खूबसूरती महंगे ख्वाबों में नहीं बल्कि उन सादा लम्हों में है जो दिल से जिए जाएं। अपनों के साथ हंसी, खुद के साथ खामोशी और रब की दी हुई नेमतों का एहसास। तो आइए आज की सुबह इसी खूबसूरत नीयत के साथ शुरू करें कि हम ज़िंदगी को आसान बनाएंगे, दिल को हल्का रखेंगे और सादगी को अपना फ़ख्र बनाएंगे, क्योंकि सादा ज़िंदगी ही वो रास्ता है जो हमें एक पुरसुकून दिल तक ले जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। कुछ बात करते हैं दांतों की सेहत के हवाले से। मुस्कुराहट इंसान की पहचान होती है, मगर जब दांत टेढ़े हों तो यही मुस्कुराहट खामोशी से एतमाद छीन लेती है। दांतों का टेढ़ापन सिर्फ एक ज़ाहिरी मसला नहीं, ये हमारी सेहत, गुफ्तगू और रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी मुतासिर करता है। खाते हुए दुरुस्त तरीके से ना चबाना, बोलने में वक्त और दांतों की सफाई में मुश्किलात, ये सब इसी मसले की निशानियां हैं। बचपन की छोटी सी लापरवाही या मौरूसी असरात मुस्तकबिल में बड़ा मसला बन सकते हैं। आज के सेगमेंट में हम जानेंगे दांतों के टेढ़ेपन की वजूहात और इलाज क्या है। इस पर बात करने के लिए डेंटल सर्जन डॉक्टर असना मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है। वेलकम कहते हैं आपको जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, आज का हमारा सेगमेंट है दांतों के हवाले से। तो जो कुछ बच्चे कैंडीज़ खाते हैं और रोज़मर्रा चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं और उनके दांत अफेक्ट होते हैं, तो क्या ये उनको मसला आगे बचपन में भी आता है या सिर्फ बचपन में वो ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो वो उससे बेहतर हो जाते हैं? बिल्कुल। मैं आपका पहले इंट्रोडक्शन जब सुन रही थी तो आपने उसमें ज़िक्र किया कि दांतों के टेढ़ेपन, और उसके बाद आपका सवाल ये था कि कैंडीज़ और टॉफ़ीज़, तो ये काफ़ी हद तक इंटरलिंक्ड हैं ये चीज़ें, क्योंकि दांतों का टेढ़ापन कॉज करने की जो वजूहात हैं वो अगर मैं लिस्ट करूँ तो वो काफ़ी वाइड स्पेक्ट्रम है। उसमें सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी बचपन में या पैदाइशी तौर पे कोई इस तरह का मसला हुआ हो, बाय बर्थ कोई ट्रॉमा हुआ हो, जीन्स में कोई टेढ़ापन मौजूद हो। इसके अलावा कोई ट्रॉमा यानी कहीं चोट लग गई हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो डॉक्टर साहिबा, जो बच्चे अंगूठे चूसते हैं, हाँ, तो इसकी वजह से भी बच्चों के दांत टेढ़े हो जाते हैं? बिल्कुल, मैं यही अभी बताने लगी थी। पैराफंक्शनल हैबिट्स, जिसमें अंगूठा चूसना या फिर फीडर बहुत देर तक पीते रहना, ये कॉज़ करता है दांतों का टेढ़ापन। और दांतों का टेढ़ापन कैसे कॉज़ करता है कि जब बच्चे मुंह में अंगूठा लेके या फीडर बहुत ज़्यादा लेके रखते हैं तो हमारा पैलेट जो है, जो तालू है, वो उसको ग्रो करने की कैपेसिटी नहीं मिलती, वो इनवर्ड्स जाता रहता है प्रेशर से। जब वो इनवर्ड्स जाता रहता है तो उसके पास स्पेस नहीं होती, दांतों और जॉज़ की साइज़ डिस्क्रिपेंसी हो जाती है और दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े और आगे पीछे हो जाते हैं। जॉ हमारा वी शेप हो जाता है और तालू बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ, हाई रूफ पैलेट जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा बचपन में दूध के दांतों का ख्याल ना रखना भी दांतों के टेढ़ेपन की वजह है। अगर हमें अर्ली एक्सट्रैक्शंस करनी पड़ जाएं, जिसमें अगर कैंडीज़ और चॉकलेट्स बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं और किसी वजह से हम दांतों को बचा ना सकें और हम उनकी ट्रीटमेंट, बच्चों को पेन बहुत ज़्यादा होती है, अर्ली एक्सट्रैक्शन भी हमारे कॉज़ करती है दांतों का टेढ़ापन। क्योंकि फिर जब दांत जो पक्के दांत जब आते हैं तो वो टेढ़े होते हैं, कोई आगे कोई पीछे होता है या उसकी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं बाकी आगे पीछे आने वाले दांत। तो बिल्कुल आपकी जो बात है कि कैंडीज़, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और ब्रशिंग ना करना भी हमारे दांतों के टेढ़ेपन को जो है वो प्रमोट करता है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, कुछ लोग गिरते हैं एक्सीडेंट की वजह से, उनके जो दांत हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे, उनका इलाज कैसे
اچھا فار ٹراما یعنی ایکسیڈنٹ یا کچھ اس کے بعد اگر دانت نکل جاتا ہے ہمارے پاس 2-3 اس کے حل ہیں. اگر تو دانت پورا کا پورا باہر آ جاتا ہے تو ہم اس کو واپس ری امپلانٹ, اگر تھوڑا سا باہر آتا ہے ہم اس کو اسٹیبلائز کر دیتے ہیں. اگر پیشنٹ ہمارے پاس فوراً رپورٹ کرے, کلینک میں آ جائے تو ہم ان کلینک یا ہاسپٹل میں آ جائیں تو ہم ان کو اسٹیبلائز فوراً کر دیتے ہیں اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو. اگر تو بالکل باہر آ جائے تو بھی ہم دوبارہ ری امپلانٹ کر سکتے ہیں. اگر دانتوں کی یعنی دانت چلے گئے ہیں اور دانت موجود ہی نہیں ہیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنس ہیں. اگر تو دانت ٹیڑھے ہیں تو ہم ایک سرٹن ایج میں آ کے یوزلی 15-16 سال کی عمر میں جب سارے پرماننٹ دانت آ جائیں تو ہم بریسز لگا دیتے ہیں. جن بچوں کا بچپن میں اس طرح ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں بریسز سے دانت سیدھے کرتے ہیں, یا الائنرز ایک نئی انٹرونشن ہے جو کلیئر الائنرز ہوتے ہیں جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ. تو بریسز سے کوئی پین ہوتا ہے؟ نہیں, بریسز از ناٹ پینفل بٹ دیر از پریشر ایسوسیٹ. اوبیسلی کھانے پینے کا مشکل ہوتی ہے, پریشر ایسوسیشن کچھ لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ود پین. اوبیسلی بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کو بیئر کرنا. تو کتنا عرصہ بریسز لگے رہتے ہیں؟ دیکھیے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی پرابلم ہے, کتنی میل اوکلوژن ہے, کتنے دانت آگے پیچھے ہیں. یوزلی کم سے کم 1.5 سال سے 2 سے 2.5-3 سال. اگر تو سرجیکل میں چلا گیا ہے, سرجری کرنی پڑ جاتی ہے تو دانتوں بونس کی کو آگے پیچھے جب کرتے ہیں تو پھر وہ زیادہ ٹائم لیتے ہیں, یوزلی 3-4 سال میں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ ٹیڑھے دانت کھانے پینے پہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ آپ کو کتنی مشکلات ہوتی ہیں کھانے پینے میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو کھانے پینے اگر تو بہت زیادہ دانت آگے پیچھے ہوں اوبیسلی وہ یا تو نیچے والے اوپر تالو کو لگتے ہیں, دانت بند کرنا بھی, کھانا پینا بھی اس سے کمپرومائز ہو جاتا ہے. دانت اگر صاف صحیح طرح نہیں رہتے تو گمز میں انفیکشن, دانتوں میں کھوڑ ہونا جس کو کیوٹی کہتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی پراپر کلینزنگ نہ ہو پانے کی وجہ سے بھی دانتوں میں کھانے پینے میں اوبیسلی پرابلم آئے گی, پین ہوگی اس میں. اس کے علاوہ جن کے دانت بہت زیادہ آگے کی طرف ہوتے ہیں, لپ کو ٹچ کرتے ہیں, ان کے لیے بائٹ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ نیچے والے پیلٹ پہ ٹچ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بائٹ صحیح سے نہیں کر سکتے. تو ان ساری چیزوں کو پہلے اسیس کریں. بچوں کو میں جو ایک میسج دینا چاہوں گی آپ کے چینل کی توسط سے کہ بچوں کو رائٹ ایج پہ منیمم 6 to 7 ایئرس کی ایج میں ایک ڈینٹل چیک اپ ضرور کروا دیں تاکہ ہم اسیسمنٹ کر سکیں. اگر کوئی اس طرح کا جاز کا ایشو ہے تو وہ ایک سرٹن ایج میں ٹریٹ ہو سکتا ہے ود اپلائنسز, رادر دین ہم ایج لیٹ اس کو ٹینز میں جائیں اور سرجری کرنی پڑے. ہمارے پاس ایسے بہت سارے اپلائنسز ہوتے ہیں جو ہم بچوں کو ایز گروتھ ماڈیفیکیشن یعنی جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ کچھ دیر پہنتے ہیں اور وہ پھر جاز اور وہ ٹھیک, کیونکہ گروئنگ ایج میں ہم کوئی انٹرونشن کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, رادر کہ ہم ایک بہت بڑے پروسیجر سرجری کی طرف جائیں جو بہت لمبا بھی ہے. اور ایونچولی بچوں کے لیے یا جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے ٹو اس کے ساتھ رہنا, اس کے ساتھ اس کو سارا گو تھرو اس پروسیس سے کرنا. اوکے بالکل. ڈاکٹر اسنا ہمارے ساتھ موجود تھی اور ہم بات کر رہے تھے دانتوں کے ٹیڑھے پن کے حوالے سے, ہمیں بتا رہی تھی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا. آگے بڑھتے ہیں اور کچھ ڈریسنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سردیوں کا موسم صرف ٹھنڈ ہی نہیں لاتا بلکہ اپنے ساتھ سٹائل اور شخصیت کو نکھارنے کا سنہری موقع بھی لاتا ہے. ایک بہترین وارڈروب وہ ہوتی ہے جو کم کپڑوں میں زیادہ تر اثر انداز ہو. مثال کے طور پر ورک ویئر میں اون اور ٹویٹ جیسے کپڑے سنجیدہ رنگوں کے ساتھ آپ کو پروفیشنل بھی دکھا سکتے ہیں اور پر اعتماد بھی, جبکہ یہی بیلٹ یا اسکارف درست ایسیسریز کے ساتھ شامل ہو جائیں تو وہی لباس پارٹی ویئر بھی میں بھی بدل جاتا ہے. اور ہمارے ساتھ اسی پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں حامد سعید صاحب. آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ I am good. Thank you very much for inviting me on the show. تو ساتھ ہی ہمارے اسما بھی موجود ہیں. اسما ہمیں بتائیں گی کہ کروشٹ کی چیزیں کیسے بناتے ہیں. ویلکم کہتے ہیں اسما آپ کو بھی. آپ یہ کنٹینیو کریں. تو آپ کی طرف بڑھتے ہیں. سردیوں کا موسم ہے تو کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کیا پہننا چاہیے, کس طرح کے اسٹف ہو, کیسے کلرز ہوں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں سردیوں میں آپ کو اچھا لگنا چاہیے, پروفیشنل لگنا چاہیے. اگر آپ کارپوریٹ وومن ہیں, مین ہیں,
لیکن بہت بلکی نہیں لگنا چاہیے. اوکے. فٹنگ جو ہے پراپر ہونی چاہیے. موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ جو موٹی سی جیکٹ پہن لیتے ہیں, زیادہ مفلر وغیرہ پہن تو اس لیتے کے ہیں. لیے ڈارک کلرز کا استعمال کرنا چاہیے. ایبسولوٹلی ڈارک کلر جو ہیں وہ تو دے گو ود دا ونٹر. اور ویسے بھی جو بلیک آپ نے پہنا ہوا ہے, میں نے بلیک پہنا ہوا ہے, بلیک از اے پاور کلر. تو بلیک میں یو کڈ نیور گو رانگ. اور اس کے علاوہ آپ ڈارک نیوی پہن سکتے ہیں. اس کے علاوہ چارکول گرے ہے, میڈیم گرے ہے. سو دیز آر لائک یو نو ناٹ اونلی دا ونٹر کلر بٹ دے آر دا پاور کلرز ایز ویل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور بتائیں کہ فٹنگ کس طرح کی ہونی چاہیے, کس طرح کے آپ کو کپڑے پہننے چاہیے؟ لوز کا ٹرینڈ ہے یا سردیوں میں آپ کو کوئی؟ ایکچولی جو کپڑے آپ کی فٹنگ ہونی چاہیے آپ کی باڈی کے حساب سے ہونی چاہیے. آپ کی باڈی کیسی ہے, آپ شارٹ اینڈ ٹال ہیں, ہیوی ہیں, تو اس کے مطابق ہونی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ فیشن کے اوپر زیادہ آپ اٹینشن مت پے کریں, ٹرینڈ کے اوپر زیادہ اٹینشن مت پے کریں. آپ اپنی باڈی کے اوپر زیادہ اٹینشن پے کریں. فار ایگزامپل لیٹس سے ایگزامپل اگر آپ تھوڑے سے ہیوی ہیں تو آپ ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں تو آبویسلی دے آر ناٹ گونا لک گڈ آن یو. بلیک ہے, نیوی ہے, چارکول گرے ہے, میڈیم گرے ہے. اور فیبرک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس گرم فیبرک ہونا چاہیے. آبویسلی سردی ہے تو اس کو یو نو یو وانٹ ٹو اسٹے وارم. لیکن گرمی میں بھی یہ بہت موٹا کپڑا نہیں ہونا چاہیے. لیٹس سے فار ایگزامپل آپ اگر جیکٹ پہننا چاہتے ہو آپ ٹویڈ کی جیکٹ پہن سکتے ہیں. ٹویڈ از اے گریٹ فیبرک اور اٹ ول کیپ یو وارم. اسی طرح آپ وولن میں جا سکتے ہیں, وولن کپڑے پہن سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لیئرنگ کرنا سیکھیں. اگر آپ آؤٹر ویئر میں بہت زیادہ لیئرس پہنیں گے تو دیٹس ناٹ گونا لک گڈ. تو لیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ 3 4 5 لیئرس. یو نو میں نیو یارک سے ہوں, نیو یارک میں کافی سال گزارے ہیں سردیوں میں, تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ٹرینڈ ہیں کہ ہاؤ ٹو یو نو اسٹے وارم ان ونٹر. تو اس میں لیئرنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پہلے آپ بنیان پہنیں, پھر تھرمل پہنیں, اس کے اوپر شرٹ پہنیں, شرٹ کے اوپر آپ سویٹر پہن سکتے ہیں, سویٹر کے اوپر آپ کوٹ پہن سکتے ہیں, کوٹ کے اوپر اوور کوٹ پہن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری لیئرنگ جو ہے دیٹس گونا. اسٹف کس طرح کا استعمال اسٹف جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ وولن فیبرک جو ہے فار ایگزامپل فار مین, وولن فیبرک میں لیٹس سے ٹویڈ کی جیکٹ ہے, وولن کی جیکٹ ہے, دیٹ ورکس ویری ویل. فلینل کی پینٹس ہیں, یو نو مطلب ہیوی جو ہوتی ہیں, دے لک ویری نائس. اور یو نو جسے کہتے ہیں نا تھن کپڑا جو ہے نا وہ نہ یوز کریں بیکاز آبویسلی دیٹس ناٹ وارم. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسما آپ بتائیں کہ خواتین کے لیے کروشیا کا کام کتنا آسان ہے؟ آج کے ٹائم میں تو کروچیٹ ورک بہت ایزی ہوگا کیونکہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس ہیں جہاں پہ یہ ورک سکھایا جاتا ہے. جیسے میں نے ٹیفٹا کے کالج GTTI ٹاؤن شپ لاہور سے میں نے 2 year ڈپلوما کیا ہے ڈریس ڈیزائننگ اینڈ میکنگ. اس میں ہمارے ڈفرینٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں جن میں مجھے کروچیٹ ورک بھی سکھایا گیا. بیسک میں نے سارا وہیں سے سیکھا ہے. اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ پنٹریسٹ, گوگل, یوٹیوب وغیرہ سے ہیلپ لیتے ہوئے پھر میں نے اس کے بعد ہمارے کالج میں ہی DLP سرکل وومن DLP کی ٹریننگ ورک شاپ ہوئی کی 4 days کی. اس پہ پھر ہم نے انسٹا پہ ورک کرنا, کیسے آن لائن بزنس کرتے ہیں, اپنے لوگوز وغیرہ کینوا پہ کیسے بنا سکتے ہیں, ڈفرینٹ کام کر. جیسے میں نے کینوس بیگز, ڈفرینٹ فلاورس, پاٹس اور گجرے وغیرہ ریڈی کیے. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ کام کرتے؟ بیسکلی میں نے تو سیکھا, مجھے 2 years ہو گئے, لیکن میں نے اپنا بزنس الحمدللہ 6 month ہو گئے میں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے. اوکے, تو آج کیا کیا بنا کے لے کے آئے؟ آج میں نے کینوس بیگس بنائے ہیں, بکے ہیں, ڈفرینٹ فلاورز ہیں, باز ہیں, گچھے ہیں جس میں, اور ایئر رنگز اور پونیز وغیرہ, اور ڈفرینٹ کی چینز ہیں. یہ کیمرے میں دکھائیں اور اس پہ بتائیں کہ کس چیز پہ کتنا ٹائم لگا. جیسے یہ کینوس بیگ ہے, یہ پلاسٹک کے کینوس بیگز ہوتے ہیں جو بیسکلی باہر سے سارا ایکسپورٹ ہوتا ہے. یہ جو بلینکٹ یارن ہے یہ بھی امپورٹڈ یارن ہم یوز کرتے ہیں, اور اس کو بنانے میں منیمم 1 day کا ٹائم جاتا ہے. 1 دن کا؟ جی, کیونکہ ہم اس کے اوپر جو ہے نا جیومیٹریکل ڈیزائنز اور ان کے ہی شیپس وغیرہ یوز کرتے ہیں. جیسے یہ میٹلس کی ساری چیزیں میں نے اس کے اوپر یوز کی ہوئی, اور اس کو پراپر بنانے میں 1 day کا ٹائم چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اسما یہ بتائیں کہ کتنی ڈیمانڈ ہے اس کام کی؟ اس کام کی تو الحمدللہ بہت زیادہ ڈیمانڈ, پاکستان کے ساتھ ساتھ باہر کے ممالک میں بھی ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم سے کسٹمائز کرواتے ہیں, جیسے آگے عید ہے, ویڈنگز ہیں, شادیوں میں ہمارے پاس گجروں کی بہت زیادہ آتی ہیں. اس ٹائم گجروں کی ہمارے ساتھ بہت زیادہ ڈیمانڈ چل رہی ہے کہ کسٹمائز کروائے جا رہے ہیں. کوئی فرینڈس اپنے گرلز اپنی فرینڈس کو دیتی ہیں, بہنیں بھائی بہنوں کو دیتے ہیں. ایسے ان کے گفٹس میں بہت زیادہ گفٹ باسکٹس ہم بہت زیادہ اس ٹائم بنا رہے ہیں گجروں میں, جس میں ہم جیولری ایئر رنگس بھی ڈال دیتے ہیں, جس میں پونی ہو جاتی ہے, کی چینز ہو جاتی ہے, منی کی چینز وغیرہ اس طرح کر کے ہم پراپر باسکٹ ریڈی کرتے ہیں. تو ابھی کیا بنا رہی ہیں وہ بھی دکھائیں. ابھی میں نے ایک گجرا ہے وہ میں ریڈی کر رہی ہوں, جیسے اس کو میں نے تھوڑا سا بنا لیا, باقی انکمپلیٹ تھوڑا سا میں کمپلیٹ کر کے دکھاتی ہوں. ٹھیک ہے. حامد صاحب آپ بتائیں کہ کتنا یہ کروشیا کی آج کل بڑی آئٹمس بن رہی ہیں, اور اس کے سویٹرز بھی بنتے ہیں, کپڑے بھی بنتے ہیں, تو یہ آج کل ٹرینڈ میں ہے, تو یہ پہننے چاہیے یا تھوڑے سے ہیوی ہو جاتے ہیں نہیں ہے, کیونکہ جب ہیوینس آتی ہے ڈیلی روٹین میں نہیں استعمال کرنا چاہیے. کیجول میں ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ پروفیشنل میٹنگ میں جا رہے ہیں
تو دیکھیں جو ہی آپ اس طرح کی لیئرز پہنیں گی نا تو دس ول میک یو لک ہیوی. اور جب آپ نو بڈی وانٹس ٹو لک ہیوی, تو آئی ووڈ سے کہ کیجول میں جیسے آپ کمفرٹیبل ماحول میں ہیں, آپ گھر میں ہیں یا کہیں کیجولی فرینڈس وغیرہ سے مل رہے ہیں, تو آئی ووڈ سے دے آر اپروپریٹ. لیکن اگر آپ کسی پروفیشنل میٹنگ میں جاتے ہیں تو دیٹس گونا میک یو لک لٹل بٹ بلکی. اسما کی طرف چلتے ہیں. اسما, آپ نے کتنا بنا لیا ہے؟ یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. یہ کمپلیٹ ہو گیا. تو یہ کلر اسکیم کیسے آپ نے چوز کیا؟ اور یہ کلر اسکیم ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں اوریجنل ریڈ گجرے زیادہ تر لوگ بہت پہننا پسند کرتے ہیں, تو اسی کلرز کو ہم نے وائٹ اور ریڈ میں. یہ کیم میں دوبارہ دکھائیے. جی یہ دیکھیں, یہ ریڈ اور وائٹ کلر میں اس کو یہ ہمارا سب سے زیادہ ڈیمانڈڈ پروڈکٹ ہے. اس چیز کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. زیادہ تر یہی لوگ کسٹمائز کرواتے ہیں کیونکہ شادیوں میں پہننا ہو یا ویسے کوئی میلاد وغیرہ میں بھی پہنتے ہیں, تو اس میں زیادہ تر یہی. باقی جو ہمارے کلرفلز ہوتے ہیں وہ ڈریس کے اکارڈنگ کرواتے ہیں. ان کے جو ڈریس کلر ہوتا ہے اپنے ڈریس کا کلر بتا دیتے. جیسے یہ ہاٹ پنک کلر ہے ہمارا, اس میں پھر ہم میرون فل میرون کلر میں بھی ہم ریڈی کر لیتے ہیں. باقی جو کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس ڈیمانڈ کے مطابق. اسما, آج کل فلاورس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. جی جی, تو وہ دکھائیں. یہ ہمارے میرے منی بکے ہیں جن میں کلوری فلاورس میں نے ہینڈ میڈ یہ بنے ہوئے وہ ہیں. اور اس کے بعد یہ ڈفرینٹ فلاورز ہیں. یہ مارگریٹا فلاورز آ جاتے ہیں, سن فلاورز ہیں. یہ تو ٹرینڈ پہ ہے نا, تو کتنا آپ کو آرڈر آ جاتا ہے ان کا آج کل؟ تو بڑا جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, وہ کام میں اتنا آ جاتا ہے کہ ہم اپنے ایکسپینس خود اٹھا لیتے ہیں. اوکے, تو کلر اسکیم بتاتے ہیں کسٹمرز کے کس طرح کے کلرز وہ ہم کسٹمر ہمارے پاس کانٹیکٹ کرتے ہیں, پھر وہ ہم سے ہماری پکچرز وغیرہ مانگتے ہیں جو چیزیں ہم نے خود ریڈی کی ہوتی ہیں. ہم ان کو وہ پکچر سینڈ کرتے ہیں, پھر ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو سیم یہی چاہیے یا آپ کو اپنی کوئی کلر اسکیم اٹیچ کروانی. تو پھر وہ کسٹمر جیسے بولتے ہیں کہ انہیں اپنی کلر اسکیم کروانی ہے یا جو فلاورز ایڈ کروانے, پھر ہم ان کے پسند کے مطابق بھی چیزیں ریڈی کر دیتے ہیں. ٹرینڈ میں کون سے کلرز ہیں آج کل؟ ٹرینڈ میں اس ٹائم یہ سن فلاورز بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں. سن فلاورز جو ہے نا, سن فلاورز کی تھیری بھی بہت پیاری ہے. دکھائیں, یہ کیم میں دکھائیں. یہ ہمارا یہ میرا بوکے ہیں, یہ دیکھیں سن فلاور کا. اس کو میں نے مارگریٹا فلاورز اور سن فلاورز کے ساتھ میں نے اس کو ریڈی کیا ہے. یہ بھی ہمارا کسٹمائز ورک ہے. اس میں بھی کسٹمرز کی جو ڈیمانڈ ہو اس میں ہم اس کو ریڈی کر دیتے ہیں, لیکن زیادہ تر ہمارے سن فلاورز ہی پسند کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اپنا کوئی کام دکھائیں گے؟ یہ کیا پڑا ہے آگے؟ یہ ہیئر باز ہیں بچوں کی نا, چھوٹے ہیئر ایسیسریز بھی ہم ساتھ میں ریڈی کرتے ہیں. جیسے یہ ہیئر باز ہے, یہ پونی ہے, یہ بھی بچوں کے لیے ہم بہت پیاری. پنیں بھی ہوتی ہیں, جوڑا پینس وغیرہ یا حجاب پینس بھی ہم ساتھ میں ریڈی کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. حامد صاحب کی طرف آتے ہیں. حامد صاحب, بلیک کلر کے بارے میں کچھ بتائیں. بلیک کلر بڑا فیوریٹ ہوتا ہے لوگوں کا, یہ ہر کسی کو سوٹ کر جاتا ہے؟ دیکھیں ہماری جو اسکن ٹون ہے نا, پاکستانی اسکن ٹون, جس میں ہم ڈارک بھی ہو سکتے ہیں, میڈیم ڈارک ہیں, یا اس کے بعد ہم فیئر بھی ہیں اور ہم وائٹ بھی ہیں. ہماری اسکن ٹون پہ بلیک جو ہے نا, اٹ لکس ایبسولوٹلی اسٹننگ. ٹھیک ہے. اچھا, بلیک وہ ہے جو آپ نے اور میں نے پہنا ہے. ویسے یوزلی لوگ کہتے ہیں کوئی گورا ہے اس کو بلیک کلر اچھا لگتا ہے. نہیں, بالکل. دیکھیں گوروں کے ملک میں 25 سال 20 سال کام کر کے ہوں, تو گوروں کا بلیک تھوڑا سا اور ہوتا ہے. اس میں ہمارا جو بلیک ہے نا وہ ہے جیٹ بلیک. جیٹ بلیک میں وہ اچھے لگتے ہیں. جیسے لیسے بلیک ہے, بلیک میں لیسے فار ایگزامپل جب مل بنانے لگی اس میں تھوڑا سا گرین ڈال دیا, اس نے تھوڑا سا اس میں گرے ڈال دیا یا یلو ڈال دیا, تو تھوڑا سا میلا سا بلیک ہو جاتا ہے. تو دیٹ ڈزنٹ لک گڈ آن آور اسکن ٹون. پچ جسے کہتے ہیں ڈارک بلیک, جیٹ بلیک. اور دوسری بات یہ کہ شائن نہیں ہونی چاہیے کپڑوں میں. بعض لوگ بہت شائنی کپڑے پہنتے ہیں, شائنی بلیک ہوتا ہے نا, مے بی اٹ لکس گریٹ آن اے ٹکسیڈو. ٹکسیڈو پہ آپ سیٹن لگا لیں تو دیٹ سارٹ آف اے تھنگ, لیکن ادروائز شائن جو ہے نا, شائن از چیپ. نیو یارک میں کہتے ہیں کہ وی لو بلیک انٹل دے کم ود اے ڈارکر کلر دین دیٹ. تو بلیک پوری دنیا میں مانا تانا کلر ہے, پاور کلر ہے, ایلیگنٹ کلر ہے, ریگل کلر ہے. اوکے, حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ سر آپ کا. اور اسما ہمارے ساتھ موجود تھی. اسما, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ابھی وقت ہوا ہے بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. ہماری جلد کا خوبصورت تر و تازہ اور نکھار کا ہونا ہر ایک کی خواہش ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے, یعنی آپ 40 یا 45 سے اوپر جاتے ہیں, تو جلد ڈھیلی یا لٹکنے لگتی ہے, یا کہہ لیں جھریاں پڑنے لگتی ہیں. اور پھر سمجھ لیں ہر ایک کو جھریاں پڑنے یا جلد کی چمک ختم ہونے کا خوف تو ہے ہی. جلد کی لچک برقرار رکھنے کے لیے کولیجن ہمارے جسم کا بہت اہم پروٹین ہے. عمر کے ساتھ جسم میں کولیجن کم ہونے لگتا ہے, اور جس سے چہرے پر جھریاں, خشکی اور لچک میں کمی آنے لگتی ہے. کولیجن کی کمی
کے علاوہ دیگر کون سی عوامل ہیں جو ہماری اسکن کی خرابی کا باعث بنتے ہیں، اور مارکیٹ میں دستیاب کولیجن سپلیمنٹس کتنے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ ویسے آج کا ٹاپک خواتین کے لیے ہے، وہ ہمیں کال کر کے اپنی جلد کے کسی بھی مسئلے کا پوچھ سکتی ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر عظیم جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہے، جو استھیٹک فزیشین ہے، اسکن اسپیشلسٹ ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کولیجن کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ السلام علیکم سر، ویلکم کہتے ہیں آپ کو جاگو لاہور میں۔ سر، کولیجن سپلیمنٹ آج کل مارکیٹ میں بہت عام ہو گئی ہیں، تو یہ سپلیمنٹس لینا ضروری ہے یا ہر کولیجن سپلیمنٹ ضروری نہیں ہوتی ہے اور بہتر بھی نہیں ہوتی اسکن کے لیے؟ کیا کہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو کولیجن آپ کی جلد میں بنتا ہے وہ بننے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب آپ کی جلد تقریباً 30 to 40 ایئرز جلد سورج میں رہتی ہے، اور جو الٹرا وائلٹ لائٹ ہے وہ ہماری، اور ایک عمر بھی اور ایک الٹرا وائلٹ لائٹ بھی، یہ دونوں جو ہیں یہ جلد کی کولیجن کو کم کر دیتے ہیں۔ اب جلد میں جب کولیجن کم ہو جائے گی تو آپ کو کسی طرح جلد کی کولیجن کو پروڈیوس کرنا ہے۔ یہ جو کولیجن سپلیمنٹس ہیں یہ کچھ تو ہائپ بھی ہے، یہ اتنے اچھے نہیں ہیں شاید جتنے بتائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل بھی کام نہیں کرتے۔ کولیجن کے جو سپلیمنٹس ہیں کام اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم خوراک میں سپلیمنٹ لیتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ ایفیشینٹلی ایبزارب نہیں ہوتا، تو یہ سمجھ لیں بڑے ڈائجسٹڈ ہائیڈرولائزڈ کولیجن ہوتی ہے، جس سے کہ جلدی سے جب آپ لیں گے 5 سے 10 یا 2.5 سے 10 ملی گرام کے قریب ہم عام طور پہ ملتے ہیں مارکیٹ میں، جب آپ لیں گے تو یہ فوری طور پہ جسم میں چلے جائیں گے۔ لیکن اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ یہ جا کے آپ کی جلد کو اسی وقت تر و تازہ کر دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جلد ٹھیک رہے تو اس کو بجائے کھانے والی زیادہ چیزوں کے آپ کو چاہیے کہ جلد پہ لگانے کا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، فاطمہ لاہور سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فاطمہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں 25 سال کی ہوں، لیکن میری لاف لائنز ہیں اور رنکلز بھی ہیں۔ اوکے، رنکلز ہیں اسی اور لاف لائن یہ کہہ رہی ہیں، لاف لائن ہوتی ہے جو لائن ہمارے یا منہ کے قریب پڑتی ہے، اس کو جب ہم لاف کرتے ہیں تو یہ لائن جو پڑتی ہے اس کو کہتے ہیں لاف لائن، اور رنکلز ہیں۔ تو جو لاف لائن ہے اس کے لیے کولیجن سپلیمنٹس نے کچھ نہیں کرنا، اس کے لیے آپ کو فلر لگانا پڑتا ہے جو ہائلورونک ایسڈ ہے۔ ہائلورونک ایسڈ بھی جلد کا ایک قدرتی جزو ہے جس کو آج کل ہمیں انجیکشن کی صورت میں موجود ہے۔ ہم وہ جلد کے اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں جلد کے نیچے، تو وہ فلنگ کر دیتا ہے، تو اس سے آپ کی لاف لائنز ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ دوسرا، آپ کا یہ جو ہائی چیک بونز ہیں جب یہ کم ہوتی ہیں، یہاں سے جب فیٹ نکل جاتا ہے تو اب وہاں فیٹ کی جگہ فیٹ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر وہ فلر لگا دیں تو فلنگ کر دیتا ہے، جس سے آپ کی جلد تھوڑی سی اوپر اٹھ جاتی ہے۔ اب جو یہ دوسرا کہہ رہی ہیں کہ جھریاں ہیں، اس میں کولیجن سپلیمنٹس بھی لے سکتی ہیں یہ، لیکن کولیجن سپلیمنٹس جو الون وڈ ناٹ ورک، یعنی بائی اٹ سیلف، کہ اگر آپ سمجھیں کہ کولیجن سپلیمنٹ لیے اور آپ کی جلد میں جانے کے لیے ان کو کافی دور کا چکر لگانا پڑتا ہے۔ پہلے آپ جب کولیجن لیں گے منہ سے، آپ کی گٹ میں جائے گا، انتڑیوں سے یہ ایبزارب ہوگا، اور ایبزارب ہو کے ہوتے ہوتے پورے جسم میں جائے گا۔ سارے جسم میں جہاں جہاں کولیجن کی ضرورت ہے، جو کہ 2 جگہ ہیں، جلد اور جوڑ، دونوں جگہ پہ یہ کام کرے گا اور اچھا کام کرے گا، لیکن کوئی اس میں معجزہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب سے بیسٹ چیز جو ہے، جو سائنٹیفکلی پروون کولیجن سے کہیں زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ریٹینول سیرم لگائیں۔ جو ریٹینول سیرم ہے وہ آپ کے جلد کے فائبروبلاسٹ کو، جو کہ کولیجن بنانے والے سیل ہیں، ان کو انسٹیگیٹ کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ جی آپ کولیجن پروڈیوس کریں۔ اسی طرح کولیجن جو اگر آپ لیتے ہیں وہ بھی ایکچولی جا کے جلد میں کولیجن نہیں چلے جاتا، بلکہ کولیجن کے بہت چھوٹے چھوٹے ذرے ہو جاتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے پیسز ہو جاتے ہیں، جو فائبروبلاسٹ یا وہ سیل جو کہ کولیجن بناتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کولیجن بنائیں، چونکہ ہمیں یہ پیغام، تو وہ میسنجر ہوتے ہیں قسم کے، یہ وجہ ہوتی ہے۔ آپ اگر 3 چیزیں کر لیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ابیرہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کولیجن کا سپلیمنٹ نہیں لیتے تو وہ کن غذاؤں میں پایا جاتا ہے جن کو کھا کے ہم اپنی کولیجن کی جو کمی ہوتی ہے وہ پوری کر سکتے ہیں؟ اوکے، کولیجن سپلیمنٹس اگر نہیں لیتے تو کن غذاؤں میں وہ پایا جاتا ہے؟ دیکھیں، سب سے کولیجن پایا جاتا ہے آپ کے، جو ہمارے ہاں بڑا شوق سے کھاتے ہیں لوگ، پائے یا بون بروتھ۔ لوگ کرتے ہیں نا کہ بون کو لے کے، بڑی سی بون کو لے کے اس کو ہم ابلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں، اور جتنی دیر تک وہ ابلے گی، وہ جو پائے کا جو شوربہ ہے اس میں شاید سب سے زیادہ، اور پایوں میں سب سے زیادہ ہماری غذاؤں میں جو ہم روٹین میں کھاتے ہیں، کچھ لوگ مرغی کے پنجوں کا بناتے ہیں سوپ،
اس میں بہت زیادہ کولیجن ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کولیجن بنانے کے کھانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں کولیجن کے ساتھ ساتھ گھی بھی چلے جاتا ہے, جو کہ ہم نے بڑے اچھے سے پائے پکائے ہوتے ہیں, گھی والے پائے پکائے ہوتے ہیں, اور سوڈیم بھی بہت زیادہ چلے جاتا ہے جس سے بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے. تو آپ نے اگر کولیجن کے کھانی ہے تو یہ چیزیں ہیں جس میں کہ آپ کر سکتے ہیں. آپ پائے کھا سکتے ہیں, اور آپ جو ہے سوپ, جو بون براتھ ہے یعنی بون کا جو سوپ ہے وہ آپ پی سکتے ہیں. بون کا سوپ زیادہ سیف ہے. یہ لوگوں کو جن کو نہیں لینا چاہیے نا کولیجن, ایک ہے کہ جن کو کڈنی کا مسئلہ ہو ان کو نہیں لینا چاہیے کولیجن کے کیپسول بھی نہیں لینا چاہیے, اور یہ چیزیں بھی نہیں لینی چاہیے, چونکہ کولیجن بہت زیادہ جب آپ لیں گے تو پروٹین اوور برڈن سمیلیں ہو جاتا ہے, وہ کڈنیز کو خراب کر سکتا ہے. جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ نہ لیں زیادہ. جن کو, اور ایک اگر ان کو کسی پیشنٹ کو کڈنی میں سٹون ہوتے ہیں تو ان کو یہ نہیں لینا چاہیے. کمنگ بیک ٹو کہ آپ کا جو سوال تھا کہ کیا کولیجن جو ہے کیسے پروڈیوس ہو سکتا ہے, تو ایک تو کولیجن کے آپ سپلیمنٹس لے سکتے ہیں, لیکن اس کا اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا جتنا کہ لگانے والی چیزوں کا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کولیجن خراب ہو ہی نہ, کم ہو ہی نہ, تو آپ ضرور سن اسکرین لگائیں. اور کوشش کریں کہ ٹنٹڈ سن اسکرین ہو, کیونکہ یہ والی لائٹ بھی ڈیگریڈ کرتی ہے ہمارے چیزوں کو. ہم سمجھتے تھے پہلے کہ صرف سورج کی لائٹ نقصان دہ, یہ نہیں پتا تھا کہ اندرونی یہ بھی لائٹ, تو اینی لائٹ جہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا لائٹ, ٹھیک ہے, الٹرا وائلٹ لائٹ نظر نہیں آتی. زیادہ تر سن بلاک اس کے لیے بنے ہیں. آپ نے جب بھی دیکھنا ہے تو آپ نے 3 چیزیں سن بلاک پہ لکھی ہوئی دیکھنی ہیں, الٹرا وائلٹ اے, الٹرا وائلٹ بی اور ویزیبل لائٹ. الٹرا وائلٹ اے اور بی نظر نہیں آتی. اور تیسرا آپ نے دیکھنا ہے کہ ویزیبل لائٹ کس سے بھی آپ کو پروٹیکشن دے. اس کا عام طور پہ نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں فیرس آکسائڈ ہوتا ہے ایک, اور اس میں آپ پڑھ لیں وہ جو ہے وہ آپ کو تقریباً جس طرح آپ کی جلد کے اوپر آپ نے ایک بیس لگا لی ہے نا, اس کلر کے ہوتے ہیں عام طور پہ سن بلاک. لیکن پھر بھی دیکھ لیں کہ صرف اس میں انہوں نے کلر تو نہیں ڈالا, اس میں فیرس آکسائڈ ہے. فیرس آکسائڈ, اس کو یہ نام کو یاد رکھیں, اس پہ لکھا ہوگا ٹنٹڈ سن بلاک فار ویزیبل لائٹ. ویزیبل جو لائٹ ہے اس سے آپ نے بچنا ہے, تو آپ کی کولیجن ٹھیک رہے گی. اگر اب آپ پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں کولیجن تو اس کا سب سے آسان طریقہ آپ کولیجن لے لیں, سپلیمنٹس بھی لے لیں, لیکن اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ریٹینول سیرم اور وائٹامن سی سیرم یہ ضرور لگائیں. تو دن میں آپ وائٹامن سی لگا سکتے ہیں. موجود ہیں عدنان ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عدنان, کیسے؟ الحمدللہ. جی میرا کویسچن تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ونٹر چل رہا ہے تو اس میں موسٹلی اسکن ڈرائی رہتی ہے. اوکے, تو اس کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ڈرائی اسکن کے لیے. ڈرائی اسکن کے لیے 2 چیزیں بڑی زبردست ہیں آپ کی اسکن کے لیے. ایک تو کوئی بھی اچھا ایسا موئسچرائزر جس میں سیرامائڈز ہوں, ٹھیک ہے, بہت سارے ناموں سے آتے ہیں, میں کسی کمپنی کا اسپیشلی نہیں کہنا چاہتا, لیکن اچھا موئسچرائزر جس میں سیرامائڈز بھی ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ آپ نے گیلی جسم پہ لگانا ہے. گیلے بدن پہ آپ لگائیں گے, تھوڑا سا جب نمی پہ بدن ہو. اور فیس کے لیے سب سے اچھا جو آپ کا موئسچرائزنگ افیکٹ دے گا اس کا نام ہے ہائلورونک ایسڈ سیرم. ہائلورونک ایسڈ ایک سیرم جو ہے وہ ایک تو موئسچرائز کرے گا, اور ایک جو چھوٹی چھوٹی آپ کی جھریاں ہیں نا وہ فل ہو جائیں گی, چونکہ وہ ہائیڈریشن کافی بوسٹ کرتا ہے جلد کے اندر. تو وہ آپ کو سپرفیشل ہائیڈریشن بھی دے گا اور ڈیپ ہائیڈریشن بھی دے گا, اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ سن بلاک لگا لیں گے. تو آپ صبح کے وقت بڑا زبردست آپ روٹین کر سکتے ہیں کہ منہ دھوئیں, آپ اپنا ہائلورونک ایسڈ سیرم لگائیں اور اس کے اوپر سن بلاک لگا لیں. ڈاکٹر صاحب, ایج کے ساتھ ساتھ کولیجن ڈیفیشنسی کیوں ہوتی ہے؟ 2 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو سینسنس یعنی بوڑھے ہونے لگ جاتے ہیں آپ کے سیل, جو جتنا پہلے کولیجن بناتے تھے کم بناتے ہیں. اور جو جلد کی جو ہماری اسکن کی جہاں جھریاں جو پڑتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا پورے جسم پہ جھریاں نہیں پڑتی ہیں, جلد پہ کیوں جھریاں, فیس پہ کیوں جھریاں پڑتی ہیں, ہاتھوں پہ کیوں پڑتی ہیں, چونکہ یہاں پہ جو لائٹ ہے, جو سورج کی لائٹ جس کو الٹرا وائلٹ لائٹ کہتے ہیں, وہ جب پڑتی ہے جلد پہ تو وہ کچھ ایسے انزائمز بناتی ہے جو کولیجن کو توڑ دیتے ہیں. اس کو میٹرکس میٹالوپروٹیزز بولتے ہیں. وہ جب پڑتی ہے جلد پہ تو وہ ایسے انزائمز بناتی ہے جس سے کہ وہ کولیجن کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں, اور کولیجن آپ کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے جلد باریک ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو ہی کوئی بوڑھے ہوتے ہیں لوگ تو کہیں تھوڑی سی بھی ٹھوکر لگے تو ان کے نیل پڑ جاتے ہیں. وہ جو نیل پڑتے ہیں وہ اس لیے پڑتے ہیں کہ کولیجن کی سپورٹنگ مٹیریل جو ہے جلد کا وہ کم ہو گیا. تو اب آپ کا تو اس کے لیے بھی آپ جو ریٹینول سیرم ہے ایون آپ اپنی بازوؤں پہ لگا سکتے ہیں. تو 3 چیزیں, ریٹینول سیرم, اچھا سن بلاک, آپ کا ہائلورونک ایسڈ سیرم ہائیڈریشن کے لیے, اور آخری جو چیز ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ اور لوگ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں وہ ہے وائٹامن سی سیرم. تو وہ آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ 30% جو میکسیمم ہے وہ ہو تاکہ کچھ نہ کچھ جلد میں جائے. تو وائٹامن سی جو ہے وہ آپ اورل بھی لیں, جو آج کل ہمارے ہاں تو آج کل. ایک اور ڈھنگ سے کالر ہے فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟
वो ना क्रीम लगाते और मुंह पर धब्बे बन जाते हैं, इसका कोई हाल बताना। ठीक है। आपने देखना है कि जो क्रीम लगाने से आपके धब्बे पड़ रहे हैं वो क्रीम मत लगाएं। कुछ लोगों को एलर्जीज होती हैं, ठीक है, ये आपके किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। और वाइटनिंग क्रीमें ना लगाएं फॉर गॉड सेक। जो वाइटनिंग क्रीमें हैं उससे काफ़ी दफ़ा आपके डिस्क्रोमियाज हो जाते हैं, कहीं ज़्यादा धब्बे पड़ जाते हैं, कहीं कम पड़ जाते हैं। तो आपने वाइटनिंग क्रीम का कम से कम इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे अगर वो मेडिकेटेड नहीं है। उसके ऊपर लिखा देखें कि किस कंपनी की बनी हुई है, कहीं शालमी में तो नहीं बनी हुई, लोगों ने खुद से तो नहीं बनी। और बहुत सारी कंपनियां जो हैं, अभी एक पेपर पब्लिश हुआ जिसमें कोई 80 to 90% जो पाकिस्तान में वाइटनिंग क्रीम में बन रही हैं उनको टेस्ट करवाया गया PCSIR से, लेबॉरेटरी से, और पता ये चला कि उसमें 80 to 90% क्रीमों में जो है आपका स्टीरॉयड है या मरकरी है। अब लोग कहते हैं गवर्नमेंट इसको बंद करे। मैंने कहा गवर्नमेंट ने कब आपको कहा कि आप क्रीमें पहले लगाएं? गवर्नमेंट का तो नहीं ना, आप अपनी भी तो आंखें खोल के रखें और देखें कि आपने वाइटनिंग क्रीमें नहीं लगानी। वाइटनिंग की अगर चीज़ें चाहिए तो मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स आए हैं जिसमें कि कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसमें ख़तरनाक नहीं है। अल्फा आर्ब्यूटिन आप लगा सकते हैं। मैं भी आपको विटामिन सी का सीरम कह रहा था। विटामिन सी जो है वो दोनों काम करेगी, आपकी रंग को भी बेहतर करेगी और कोलेजन की भी बिल्डिंग कर सकती है। ओके डॉक्टर साहब, एक और शहबाज अली हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शहबाज, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे असल में ना फेस में ये मसला है कि गालें थोड़ी चिपकी हुई हैं, तो फिलर वगैरह से इसका मसला हल हो सकता है? जी, फिलर जो है वो सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है, क्योंकि जिल्द के अंदर जो जिल्द को तरावत देती हैं चीज़ें, जिल्द को उभार देती हैं, जिल्द को जो स्ट्रेच करती हैं, जिल्द को जो इलास्टिसिटी देती हैं, वो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा देती हैं, कोलेजन, इलास्टिन। और तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको फिलिंग मटेरियल आप कह लें जिल्द का, वो है फिलर्स, हाइलुरोनिक एसिड। तो इनका जो इलाज है वो हाइलुरोनिक एसिड। फिलर जब हम एक दफ़ा लगा देते हैं जिल्द में, बहुत ही बारीक सी सुई से लगाते हैं। आजकल सुई भी नहीं इस्तेमाल करते, एक ऐसी सुई होती है, नीडल होती है जो आगे से गोल होती है, तो ट्रॉमा नहीं करती। वहाँ से हम फिलर डाल देते हैं जिल्द के नीचे, कोई दर्द नहीं होती, कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा हम सुन कर देते हैं और विद इन 5-10 मिनट्स वो हम कर लेते हैं। उसको जब हम फिलिंग कर देते हैं तो वो फिलिंग तकरीबन 1 साल तक चलती है। और 1 साल, और अगर आपको मुस्तकिल करना तो फिर हम कहीं और से फ़ैट, जहाँ पे आपको पसंद नहीं है फ़ैट, पेट के निचले हिस्से से, बाजुओं से, कूलों से, साइड जो साइड्स हैं वहाँ से फ़ैट लेके भी हम डाल सकते हैं। और जो फ़ैट है वो मुस्तकिल रहता है, क्योंकि हम लेते ही वो फ़ैट हैं जो आपकी डाइटिंग से नहीं जा रहा होता। अभी जो मैं बता रहा था कि जो आप सिर्फ अगर कोलेजन सप्लीमेंट्स लेना भी चाहते हैं तो कोशिश करें कि उसे विटामिन सी के साथ लें। ठीक है। आजकल विटामिन सी तो वैसे भी हमारे, जब हमारे फल फ्रूट्स हैं उसमें विटामिन बड़ा होता है सी, तो ये विटामिन सी के बहुत सारे रोल हैं। मैं उसमें एक रोल ये है कि कोलेजन की डेपोजिशन को बेहतर करता है ये। और कोलेजन का आप अगर विटामिन सी सीरम आप लगाएं तो वो भी आपके लिए बड़ा एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अजीम है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। जी क्या हाल है आपका? जी मैं मल्ला का कर रहा। मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था, मेरी वाइफ है, उनको साइरोसिस का इशू है। ओके। तकरीबन 32 एज है उनकी और एक बेबी भी है 1 ईयर का। तो किस तरीके से उसको कम किया जा सकता है, या अगर परमानेंट कोई हल है तो काइंडली सजेस्ट कीजिएगा। सोराइसिस जो है ये जल्द की वो बीमारी है जिसमें आपके बहुत सारे छिलके बन जाते हैं जल्द पे। ओके। सर में बनते हैं, आपकी कोनियों पे बनते हैं, घुटनों पे बनते हैं और काफ़ी पूरे जल्द पे बन जाते हैं। सोराइसिस जो है वो 100% ट्रीटेबल कंडीशन है। बिल्कुल पेशेंट ठीक हो जाते हैं और उसके लिए बहुत ही सस्ती क्रीमें भी अवेलेबल हैं। फोटोथेरेपी ख़ास किस्म की लाइट से करते हैं वो अवेलेबल है। खाने वाली अद्वियात मौजूद हैं और आजकल बायोलॉजिक्स एक बहुत लेटेस्ट ट्रीटमेंट आई है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में यकीन माने कि 95% दुनिया की बेहतरीन दवाइयाँ अवेलेबल हैं। और पाकिस्तान की जो फार्मा इंडस्ट्री है वो किसी तरह भी दुनिया से कम नहीं है। जो दुनिया में $400 का इंजेक्शन मिलता है, यहाँ पे वो 20,000 रुपये का इंजेक्शन मिल जाता है। अब वो 20,000 में ज़्यादा लगते हैं, लेकिन आप कंपेयर करेंगे कि दुनिया में कितनी ज़्यादा है। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि इसको प्राइस कंट्रोल को रोका है। जो असेंशियल दवाइयाँ उस पर आप चाहे प्राइस कंट्रोल करें, लेकिन बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन मिलती नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान में मिलती हैं। तो उन्हीं में से इनकी वाइफ का 100% इलाज हो जाएगा। इसलिए परेशान ना हो, किसी भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता करें। हम खिदमत करें तो हमें, और हम लोग जो है, हम लोगों ने एक सिलसिला ये शुरू किया, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हमने प्राइवेटली भी हम
فری دیکھنا شروع کر دیا, چونکہ گورنمنٹ میں ہمارا ہر چیز یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی گورنمنٹ ہی سب کچھ کرے, ہمارا بھی تو کچھ فرض ہے نا, تو ہم ان کا علاج بھی کر سکتے ہیں, اگر کبھی ضرورت ہو تو آپ کے تھرو ہمیں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, کولیجن جو ہے وہ اسکن کے ساتھ ساتھ بالوں کے لیے بھی ضروری ہے؟ 4 چیزوں کے لیے ضروری ہے. کولیجن بالوں کی نسبت سب سے زیادہ ضروری جو اسکن کے ساتھ ساتھ ہے نیلز کے لیے ہے. اور جب لوگ کولیجن کا سپلیمنٹ لیتے ہیں تو جلد تو بعد میں ٹھیک ہوتی ہے کہ 8-9 ہفتے کے بعد, 10 ہفتے بعد, 12 ہفتے لیتی ہے. جو ناخن ہیں وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور کولیجن کے جو ہیں اگر آپ سپلیمنٹس لیتے ہیں یا آپ کھانے میں لیتے ہیں تو ناخن بڑے زیادہ زبردست ٹھیک ہوتے ہیں. اور تیسرا ہے کہ آپ کے گھٹنوں کا جو لوبریکیشن میٹیریل ہے سمجھ لیں وہ اس کا تو فنکشنل اس میں کافی حد تک بہتری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو کولیجن جو ہے جلد کے ساتھ ساتھ گھٹنوں پہ بڑا کام کرتا ہے اور آپ کے ناخنوں پہ بڑا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کولیجن پاؤڈر بھی ہوتا ہے, لیکوڈ بھی ہوتا ہے اور کیپسولز بھی ہوتے ہیں, ان میں سے زیادہ افیکٹو کیا ہے؟ دیکھیں اس کا زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ کولیجن جو ہے وہ کیپسول کی صورت میں, پاؤڈر میں یا لیکوڈ میں. زیادہ جو فرق پڑتا ہے کہ اس کا اوریجن کیا تھا. اوکے. کیا وہ کولیجن 2 طرح سے آتا ہے. ایک آتا ہے بھینسوں سے, اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں نان حلال نہ کوئی مٹیریل استعمال کیا گیا ہو, کیونکہ بہت سارے امپورٹڈ بھی ملتی ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جو بھینسوں سے یا بووائن جو آتا ہے اس کی بجائے, اور پورسائن بھی آتا ہے, پورک سے بھی آتا ہے, سور سے بھی آتا ہے, تو وہ آپ نے پڑھنا ہے جب بھی آپ نے لینا ہے. تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ وہ حلال سورس سے آیا ہوا ہے جہاں سے بھی آپ نے. سیکنڈ چیز ہے کہ کولیجن جو بھینسوں سے آتا ہے وہ یا جانوروں سے جو باقی آتا ہے اس کی نسبت جو آپ کا فش سے یا میرین کولیجن ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے جلد کے لیے. اسٹڈیز میں سائنٹیفکلی وہ زیادہ ہوتا ہے. اب یہ آتا کہاں سے ہے کہ جو مچھلی کی جو جلد ہوتی ہے اس میں, یا اس کے جو اوپر جو لگے ہوتے ہیں چھلکے لگا ہوتا ہے اس میں سے سب سے زیادہ جو سکیلز ہے نا مچھلی کے اس میں سے, یا مچھلی کے جو جلد ہے اس میں بڑا زبردست کولیجن ہوتا ہے. تو وہ والا جو کولیجن ہے جو فش اوریجن کا سمجھ لیں یا میرین اوریجن کا جو کولیجن ہے وہ زیادہ افیکٹ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عظیم جہانگیر ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آگے بڑھتے ہیں اور کچھ سبزیوں اور پھلوں اور چکن کے ریٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. عبدالقادر مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں, فیلڈ میں موجود ہیں وہ اس وقت, وہ مزید ہمیں بتائیں گے. جی عبدالقادر. آج جو سرکاری نرخنامے جاری کیے گئے ہیں سبزیوں کے, اس میں مجموعی طور پر 4 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. دیگر سبزیاں جو ہیں ان کے دام مستحکم رکھے گئے ہیں, لیکن یہ استحکام جو ہے صرف نرخناموں تک محدود ہے, کیونکہ مارکیٹ میں درجہ اول کی معیاری سبزیاں جو ہیں وہ مہنگے داموں ہی فروخت کی جا رہی ہیں. آج ٹماٹر 5 روپے مہنگا کر کے 85 روپے فی کلو مقرر کیا گیا. ٹماٹر کی قیمتوں میں ایک بار پھر جو ہے اضافہ ہونے لگا ہے, اور شہریوں کی جانب سے بھی جو ہے گلہ کیا جا رہا ہے کہ ٹماٹر جو ہے اس وقت مارکیٹ میں 100 سے 110 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے درجہ اول کا ٹماٹر, جبکہ مکس درجے کا ٹماٹر جو ہے وہ 80 سے 90 تک فروخت ہو رہا ہے. پیاز جو ہے 55 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے. درجہ اول کا خشک پیاز جو ہے 80 روپے فی کلو تک, اور مکس درجے کا پیاز جو ہے 60 سے 70 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے. دیگر سبزیاں جن کی قیمتوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو موسمی سبزیوں میں آلو 25 روپے فی کلو ہے. درجہ اول کا آلو 40 اور مکس درجے کا آلو جو ہے 30 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے. کھیرا 5 روپے مہنگا کر کے 85 روپے مقرر کیا گیا ہے. مارکیٹ میں کھیرا 100 سے 110 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے. پالک 25 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے. پالک کی قیمت میں بھی آج 5 روپے کا اضافہ کیا گیا. مارکیٹ میں پالک جو ہے 40 سے 50 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. بند گوبھی 75 روپے سرکاری نرخنامے میں ہے, لیکن مارکیٹ میں 100 روپے تک فروخت ہو رہی ہے. اسی طرح جو شملہ مرچ ہے وہ 95 روپے فی کلو ہے, لیکن مارکیٹ میں شملہ مرچ جو ہے 150 سے 160 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. مٹر 70 روپے فی کلو مقرر کیے گئے. درجہ اول کا مٹر جو ہے 100 روپے تک, اور مکس درجے کا جو مٹر ہے وہ 80 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے. مونگرے 130 روپے ہے, لیکن مارکیٹ میں 200 سے 250 روپے فی کلو تک مونگرے کی فروخت کی جا رہی ہے. گاجر دیسی 30 روپے فی کلو ہے. مارکیٹ میں جو مکس درجے کی. ٹھیک ہے عبدالقادر, چکن کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اس کی قیمتیں عدم استحکام کا شکار ہیں. ہاں جی بالکل, چکن جو ہے وہ سرکاری ریلیز میں تو فکس کیا گیا ہے 595 روپے فی کلو جو ہے آج قیمت برقرار رکھی گئی ہے سرکاری ریلیز میں, لیکن مارکیٹ میں چکن کی جو بلیک مارکیٹنگ ہے وہ ایک بار پھر گزشتہ ایک ہفتے سے جاری ہے. 595 روپے سرکاری ریلیز میں. مارکیٹ میں صافی جو برائلر گوشت ہے وہ 650 سے 670 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے, کیونکہ زندہ برائلر کی جو قیمتیں سرکاری ریلیز میں درج کی گئی ہیں اس سے 10 سے 15 روپے فی کلو تک اضافی چارج کیا جا رہا ہے, اور جو زندہ برائلر کی سپلائی شہر لاہور کی دکانوں پر کی جا رہی ہے وہ مہنگے داموں کی جا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دکاندار بھی اب جو ہے وہ صافی برائلر گوشت ہی بیچتے ہیں, اور جو
बंद ब्राइलर या जो सरकारी रिलीज का ब्राइलर है वो कम ही फरोख्त करते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब्दुल कादिर हमें बता रहे थे सब्जियों और चिकन के रेट के हवाले से। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। और अब वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। सोचिए वो रात कैसी थी। खामोश मक्का, सितारों से भरा आसमान और ज़मीन पर एक ऐसा रब का बंदा जिसे रब्बे कायनात खुद बुला रहे हों। ये कोई ख्वाब नहीं था, ये शब-ए मेराज थी। वो रात जब सरवर कायनात इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन की हदों से निकलकर आसमानों को चीरते हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे, जब फरिश्ते ठहर गए और महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। इसी रात रब्बे कायनात और महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान वो रासों भरी गुफ्तगू हुई जिसे सुनकर अक्लें साकत और रूहें लरज़ उठी थी। इसी रात हमें नमाज का तोहफ़ा मिला, वो इबादत जो हमें रोज़ रब के करीब ले जाती है। सोचिए हम सोते रहते हैं और रब हमें बुलाता है। शब-ए मेराज हमें झंझोड़ती है, हमें याद दिलाती है कि हमारी असल बुलंदी माल में नहीं, मनसब में नहीं, बल्कि सजदे में है। अगर आज भी दिल नहीं कांपता तो फिर मेराज का पैगाम हम तक नहीं पहुंचा। तो आज के प्रोग्राम में हम शब-ए मेराज की अहमियत और फजीलत पर बात करेंगे और वाक़या मेराज के मकासद क्या थे, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती बहराम शाहिद, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा, सीरियस स्कॉलर हैं। सर वेलकम कहते हैं आपको जागो लाहौर में, और हम अपने सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन आज का उन्वान जो है वो भी अपने अंदर एक अजीब तरह की सरशारी रखता है इंसानी तारीख़ पर, और बल्कि मुझे यूँ कहने की इजाज़त दीजिए कि मखलूक़ात की तारीख़ में अगर इसे सबसे मुनफरिद वाक़या करार दिया जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि मुख्तलिफ़ ज़मानों में परवरदिगार आलम ने अपनी मखलूक में अंबिया और मुरसलीन की शक्ल में, सालिहीन की शक्ल में बहुत सारी लोगों को जो है वो अपना कुर्ब अता किया, अपनी मुनफरिद इज़्ज़तें अता की। लेकिन जिस अंदाज़ का कुर्ब और इज़्ज़त अफ़ज़ाई इस वाक़े के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हमें मिलती है, इसका अहवाल ना इससे पहले इस तरह का कोई अहवाल तारीख़ में मिलता है, ना सरकार ख़त्मी मरतबत के बाद इस तरह की मुनफरिद कुर्बतों का अहवाल जो है वो तारीख़ के सीने के अंदर कहीं हमें जगमगाता हुआ नज़र आता है। आप तसव्वुर कीजिए कि इसका मंजरनामा कुछ इस अंदाज़ में है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो ऐलान नबूवत फरमा चुके हैं, और 7 बरस तक मुसलसल रियाज़त के बाद एक मरहला ऐसा आ जाता है कि जब आमतुन्नास की कुलूब व अज़हान जो हैं वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए पैगाम से मुनव्वर होना शुरू होते हैं, और अहले मक्का जो हैं और उनके दिल में एक ख़याल पैदा होता है कि शायद अब ये पैगाम इसको रोकना मुश्किल हो गया है, और फिर एक समाजी मुकाता जो है उसका एक एहतमाम किया जाता है, सोशल बाइकआउट किया जाता है, और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3.25 बरस के लिए जो है वो शेब अबी तालिब के अंदर मैसूर होना पड़ता है। और जब वहाँ से हुजूर बाहर आते हैं, ये मुआहिदा ख़त्म होता है, तो हालत ये है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 अज़ीमुश्शान सदमे जो हैं वो बर्दाश्त करना पड़ते हैं, जिनमें मोहसिना इस्लाम सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का दुनिया से तशरीफ़ ले जाना है, और जनाब अबू तालिब जो है उनका दुनिया से तशरीफ़ ले जाना है। ये इतना गम अंदो का मंजरनामा है कि परवरदिगार आलम हदीस कुदसी के ज़रिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अहवाल को आमुल हुज़्न कह के पुकारता है, यानी इसे गम का साल करार दे दिया जाता है। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत आप फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गम की कैफियत के बाद वो जो आपके चेहरे अक़दस की मुस्कुराहट थी ना, वो हकीकी मानों में जो आपका तशख़्ख़ुस था, आपका खासा थी, वो गायब हो गई, और हुज़ूर बहुत जो है वो खामोशी इख्तियार कर गए। और इसी दौरान ही ताइफ़ का वो दिलदोज़ वाक़या जो है वो भी हमारी नज़रों से गुज़रता है कि किस अंदाज़ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ अल्लाह का पैगाम लेकर जाते हैं, उनकी हकीकी और दायमी इस्लाह के लिए जो है अल्लाह का पैगाम और अल्लाह का कलाम उनके सामने रखते हैं, और फिर सरकार दो आलम के साथ वहाँ के लोग क्या सलूक करते हैं। इस सारे मंजरनामे के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ गम अंदो की ये कैफियत है कि मेरे पाक परवरदिगार को अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के अंदर ये जो गम अंदो की कैफियत थी, गोया दिलजोई करने के लिए परवरदिगार आलम को नबूवत के 11वें बरस
रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज अता करने पड़ी, सरकार दो आलम को अपने पास मेहमान ख़ास के तौर पर बुलाना पड़ा। आप तसव्वुर कीजिए एक ऐसा मंजरनामा है कि जिसके बारे में अहले ईमान तो यकीनन इससे सरशारी महसूस करते हैं और इससे बरकत कशीद करते हैं। यानी जो दुनिया भर के दीगर अक़वाम के साथ वाबस्ता लोग हैं, डॉक्टर जेम्स पीटर जैसे लोग ये लिखने पर मजबूर हैं कि ये जो ज़ाहिरी तौर पर रसूल रहमत का एक मोइज़ा है और एक सफ़र है जो एक मजहबी यानी उन्वान के ज़ैल में जो है वो तारीख़ का हिस्सा है, लेकिन वो ये कहता है कि इसके अंदर ऐसे माजरा परवर जो है ना वो वाक़यात और हालात जो हैं वो महफूज हो गए कि गोया इंसानों की वो जो फ़ल्कियात के हवाले से, जदीद साइंस के हवाले से जो एक सफ़र था उसका गोया बाकायदा आगाज़ होना शुरू हुआ और इंसानों ने बाज़ाब्ता तौर पर ये सोचना शुरू किया कि क्या किसी के लिए ऐसी इज़्ज़त अफ़ज़ाई का एहतमाम भी हो सकता है कि वो दुनिया से परवरदिगार आलम उसे बिल एहतमाम अपने नुमाइंदे यानी जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेज के बुलवाए और हर मंज़र पर आपकी, हर मंजिल के ऊपर आपकी इस तरह की मुनफरिद इज़्ज़त अफ़ज़ाई होती हुई नज़र आए। तसव्वुर कीजिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपनी चचाज़ाद बहन हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की जो हमशीरा हैं हज़रत उम्मे हानी, उनके घर में तशरीफ़ फरमा हैं, वहाँ से हरम तशरीफ़ लाते हैं और सूरह बनी इसराइल की पहली आयत के मुताबिक वहाँ से परवरदिगार आलम अपने महबूब रसूल को एक मोइज़े का आगाज़ करते हुए वहाँ से मस्जिद अक्सा की तरफ ले जाने का एहतमाम करता है। आपके लिए बुराक का एहतमाम किया जाता है, आप उसके ऊपर बैठते हैं और इस अंदाज़ की ये सवारी है कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये फरमाया कि उसकी रफ्तार का आलम ये था कि जहाँ उसकी निगाह पड़ती थी वहाँ उसका पहला कदम हुआ करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शान के साथ यहाँ से सफ़र करवाया गया और फिर मुख्तलिफ़ मकामात से होते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बैतुल मक़दस पहुँचते हैं और आलम ये है कि वहाँ पर जो दर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खोला जाता है, बाब मोहम्मद से आप दाखिल होते हैं और फिर एक ऐसे मकाम पर आपकी सवारी को बांधा जाता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वहाँ बांधते हैं जो सारे अम्बिया और मुरसलीन के इस्तेमाल में आने वाली थी और जिसके बारे में तारीख़ में अहवाल हमें मिलता है कि मुख्तलिफ़ अम्बिया और मुरसलीन ने बैतुल मुक़द्दस के सफ़र के दौरान अपनी सवारियों को वहाँ बांधा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं और मंजरनामा ये है कि 1,24,000 से ज़ायद अम्बिया और मुरसलीन जो हैं वो वहाँ सफ़ आ रहा हैं और मुंतज़िर हैं सब कि अब कौन वो खुश नसीब है जिसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए परवरदिगार आलम ये फरमान जारी करेगा और एहतमाम किया जाएगा कि वो यहाँ पर उनकी इमामत करेगा। आप तसव्वुर कीजिए ये ज़ाहिरी तौर पर अम्बिया और मुरसलीन की एक जमात है जो मौजूद है, लेकिन हकीकी मानों में ये अल्लाह की सारी मखलूक में सबसे बेहतरीन जमात मौजूद है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बेहतरीन जमात की इमामत और गोया नुमाइंदगी देते हुए ये ऐलान किया गया कि आप अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतरीन मखलूक हैं और इन सब की नुमाइंदगी क्योंकि परवरदिगार आलम की बारगाह ख़ास के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करनी थी, तो गोया एक तरह की इंडोर्समेंट, एक तायीद यहाँ से लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो सफ़र करवाया गया। और फिर ये जो अगली मंजिलें हैं यानी जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अर्श पर जाते हैं, दूसरे और हर अर्श के ऊपर एक ख़ास अंदाज में जो अम्बिया और मुरसलीन हैं वो आपका इस्तकबाल करते हुए नज़र आते हैं, आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करते हुए नज़र आते हैं, आपका इकराम करते हुए नज़र आते हैं और आपकी किस्मत पर रश करते हुए नज़र आते हैं कि आप अल्लाह के यहाँ वो मुकर्रब ख़ास हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ऐसी कुर्बत के लिए मुंतखब फरमाया। बिल्कुल मुफ्ती साहब, डॉक्टर साहब ने बड़ा डिटेल से बड़े अच्छे तरीके से वाक़या महराज बयान किया है, तो आप बताएं कि शब महराज को उम्मत मुस्लिमा के लिए रहमत क्यों कहा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो ऐसा अव्वल है जिसकी इब्तिदा नहीं और ऐसा आखिर है जिसकी इंतहा नहीं। दुरूद व सलाम के गजरे निछावर हों सस्ती पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से आपकी जमी आल और जमी असहाब पे। देखें शब महराज जो है ये अज़ीम मौजज़ा है उस हस्ती का जिन्हें रहमतल लिल आलमीन कहा जाता है, जो तमाम जहान वालों के लिए रहमत हैं, जिस रात अल्लाह ने उन्हें महराज अता फ़रमाई। और शब महराज में सिर्फ़ एक सफ़र महराज नहीं है, शब महराज में सिर्फ़ एक सफ़र नहीं है, ये समझ लें मस्जिद हराम से शुरू होने वाला जो सफ़र है ये अल्लाह से मुलाकात तक जाता है और फिर जिस तरह हुजूर का यहाँ से जाना एक कमाल है, वहाँ से वापस आना दूसरा कमाल है। और सारे इस मंज़र का जो पस मंज़र है वो देखिए ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस अंदाज़ में उसको बयान किया। कुरान पाक में दो जगह पे ज़िक्र है महराज का, एक जगह पे तो ज़िक्र है सफ़र के आगाज़ का
اور پھر ایک جگہ ذکر ہے وہاں کے معاملات مشاہدات کا، پھر ایک جگہ پر اللہ نے حضور کی واپسی کا بھی ذکر فرمایا، قسم کھا کے ذکر فرمایا. اور وہاں جس آیت کے اندر جس لفظ کا انتخاب کیا جا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. سب سے پہلے لفظ سبحان، سبحان کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کیسے گئے، کس طرح گئے، کیسے پوسیبل ہے، وہ سارے سوال ختم ہو جائیں گے لفظ سبحان سے کہ پاک ہے وہ ذات، کہ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو لوگوں کے ذہنوں میں بات آ رہی ہیں. اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ یہ گئے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں لے کر گیا ہوں، وہ قادر مطلق ہے. اور پھر آگے ذکر آیا اپنے بندہ خاص کو بعبدہ. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاعر مشرق، مصور پاکستان، آپ لکھتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، کہ بندہ اور ہوتا ہے اور بندہ خاص اور ہوتے ہیں. این سراپا انتظار او منتظر، کہ جو بندہ ہوتا ہے نا یہ انتظار کرتا ہے، اور جو بندہ خاص ہیں ان کا انتظار کیا جاتا ہے. معراج کی شب حضور کی ملاقات کا انتظار کیا جا رہا ہے اللہ کے ہاں. اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر، جس طرح آپ نے بھی سماعت کیا، حضرت ام ہانی کے ہاں سے شروع ہوتا ہے. حتیم کعبہ میں آپ کا شق صدر ہوتا ہے. شق صدر کا مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک جو ہے اس کو چاک کیا، جیسے سرجری کی جاتی ہے، دل باہر رکھا، اسے زمزم سے دھویا گیا، اور جنت سے جو تشت آ رہے ہیں علم و حکمت کے وہ اس کے اندر انڈھیلے، پھر دل کو واپس اس جگہ پہ رکھا، اور پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ میں جا رہے ہیں. اور مسجد اقصیٰ اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تو شاید 2 ماہ کا سفر ہے، لیکن پلک جھپکنے میں وہ مسجد اقصیٰ جا رہے ہیں. اور پھر مسجد اقصیٰ سے کہاں کہاں کی سیریں ہو رہی ہیں. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار نہیں ہے، یہ رفتار اس براق کی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار اس سے کہیں بڑھ کے ہے، کہیں درجے اعلیٰ ہے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات بیان کر دی کہ مسجد اقصیٰ میں انبیاء کو حاضر کرنے کا مقصد کیا تھا، اور انہی مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت انسانیت کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ اول اور آخر کا معنی کیا ہوتا ہے. یہ سارے انبیاء اول آخر بھی آخر ہیں، اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر میں آ کر بھی اول ہیں. کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اور وہاں صرف نماز پہ اکتفا نہیں ہو رہا، مسجد اقصیٰ میں تو امامت کرائی نا، لیکن مسجد اقصیٰ پہنچنے سے پہلے 3 جگہوں پر نماز اور ادا کی جا رہی ہے. بیت لحم میں نماز ادا کی جا رہی ہے جو حضرت عیسیٰ کی جائے ولادت ہے. دار الہجرہ جہاں ہجرت کر کے آنا ہے وہاں نماز ادا کی جا رہی ہے. جہاں حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوئے وہاں بھی نماز ادا کی جا رہی ہے. بالکل. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کو لے لیں. عبدالحنان ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. درخشاں بہت شکریہ، آپ نے میری کال لی. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور آپ کی ٹیم بڑا اچھا ورک کر رہی ہے. تھینک یو، بہت شکریہ. اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد. آپ کے نا اس وقت مہمان بیٹھے ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب جی. ان سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم تھوڑا گھر میں تھوڑی مشکل میں ہیں. ہم ایک رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے فیملی میں. تو جو لڑکے کا نام ہے وہ ہے حافظ شکیل عصمت، اور جو لڑکی کا نام ہے وہ رمشا اسلم ہے. تو یہ اس کے حوالے سے کائنڈلی تھوڑی ہماری مدد کر دیں، ہم ان کے بے حد مشکور ہوں گے کہ یہ کیسا رہے گا، یہ کریں یا نہ کریں. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے، رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے ہاں ویسے نا عمومی طور پہ میں بہت شکریہ آپ کی یاد آوری کا اور کال کرنے کا، لیکن میں ایک آن اے لائٹر سائڈ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جیسے زندگی ساری کی ساری ریڈی میڈ ہو گئی ہے، اور ہم جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں ایک لمحے میں نتیجہ چاہ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ہم اتنے زندگی کے بڑے اور نمایاں ترین فیصلوں میں بھی رائے کی سطح پر بھی ہم چاہتے ہیں کہ فوری جو ہے نا وہ رائے مل جائے اور کوئی انسٹنٹ سلوشن ہو جس سے ایک لمحے میں جو ہے وہ راہ بن جائے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو 4 بنیادی خصائل ہیں جن کی بنیاد پر کوئی شخص رشتہ قائم کرتا ہے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ان میں سب سے بہترین جو پرائرٹی ہو سکتی ہے وہ دین ہو سکتا ہے. آپ نے تصور کیجئے کہ جو 3-4 اگر کینڈیڈیٹس موجود ہیں ایک رشتے کے لیے، ایک خاتون بچی کے لیے یا بچے کے لیے، ان میں جن کے ہاں دین کا مزاج پایا جاتا ہے اگر ان کا انتخاب کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندے کی دنیا جو ہے وہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی محفوظ ہو جاتی ہے. اپیرنٹلی جو 2 نام انہوں نے پکارے ان سے جو ایک روحانی طور پر محدود جو اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا علم ہے اس کی بنیاد پہ جب ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں تو مجھے اس میں خیر نظر آتا ہے. بس سادہ سی بات جو ہے، کبھی بھی کہاں کسی بھی حیثیت میں 2 لوگوں کے درمیان جب ایسا مستقل رشتہ قائم ہو رہا ہو تو اس کی بنیاد سچ پر اور حقیقت
پسندی پر رکھی جائے. ہمارے ہاں یہ جو رشتہ قائم کرتے وقت ایک دوسرے کو اپنا بہترین پیش کیا جاتا ہے نا, اپنی بیسٹ سچویشن پیش کی جاتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آگے چل کے جب ہماری خامیاں ایک دوسرے پر کھلنا شروع ہوتی ہیں. آج شب معراج کی رات ہے, اس کے فضائل اور برکات کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا. اور مفتی بہرام شاہد ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.